खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और प्यारे नाम में तमाम फजल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, आज हम बात करेंगे नो पर्पस। हम देखते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं बगैर मकसद के मर जाते हैं, लेकिन आज अकॉर्डिंग टू द बाइबल हम मकसद पर बात करेंगे कि खुदा ने इस दुनिया में हमें क्यों भेजा है, क्योंकि जो कुछ खुदा ने बनाया है बाइबल कहती है वो किसी मकसद के तहत बनाया है। तो आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद है खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर सुनील कादर, जो न्यू कॉलोनी में खुदा की खिदमत सर अंजाम देते हैं और पीजीए के साथ मिलकर खुदा की खिदमत को सर अंजाम देते हैं। खुदा अपने बंदा को जो खूबसूरत कलीसिया म्यू कॉलोनी में खुदा ने उसे बख्शी है, वो उसकी गलाबानी करते हैं, पासबानी करते हैं। खुदा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और इसके साथ साथ जहाँ कहीं खुदा उन्हें मौका दस्तयाब करता है वो पूरे मुल्क में जाते हैं और अंजील का काम करते हैं। और उनके कलाम करने के बायस, उनके गुफ्तगू करने के बायस, उनके खिदमत करने के बायस बतेरे लोग आज भी बरकत पा रहे हैं और माला माल हो रहे हैं। तो मैं ईमान रखता हूँ कि आज इस खूबसूरत शो में मैंने उनको मदऊ किया है। जब कलाम की पुरफजल बातें, बामकसद बातें वो आप तक पहुँचाएंगे तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम मकसद के ताल्लुक से बातचीत करें, मैं अपने गेस्ट को प्यारे भाई पास्टर सुनील कादर को इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूँ। वेलकम। थैंक यू वेरी मच फादर साहब। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बड़ी खुशी ही एक दफ़ा फिर आपके साथ मिलकर आपने मदऊ किया है ताकि हम मिलकर एक दूसरे के साथ खुदा के कलाम की ज़िंदगी बख्श बातों को बांट सके, शेयर कर सके, ताकि सुनने वालों के लिए हमारा बात करना, कलाम को शेयर करना बाइस से बरकत ठहर सके। आमीन। तो पादरी साहब, आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक हमने चुना है ताकि हम एक मकसद के तहत यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। जब मैं ईमान रखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बाइबल आप मकसद के ताल्लुक से हमारे नाजरीन के सामने शेयर करेंगे, यकीनन वो इस्तिफादा करेंगे, बरकत पाएंगे और मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आमीन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मकसद के ताल्लुक से क्या हमारे नाजरीन को कहेंगे? ज़बलून भाई, थैंक यू वेरी मच। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने जिस तरह से मेरी ज़िंदगी के अंदर आमीन। अपने मकसद को ज़ाहिर किया, यस। उसी तरह मेरी ज़िंदगी के अंदर ये बोझ है कि दुनिया के अंदर रहते हुए जितने भी लोग हैं, खा वो हमारी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या कम्युनिटी से बाहर हैं, यस। और जो कुछ भी अगर बाइबल के पहले बाब से लेकर आप आखिरी बाब तक देखें तो हर एक चीज़ के अंदर खुदा का मकसद जो है वो बड़ा ज़ाहरी तौर पर हमें और सबूतों के साथ, पेशन गोइयों के साथ जो है वो ज़ाहिर होता हुआ नज़र आता है। यहाँ तक कि ज़मीन के ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है यस। जो बामकसद पैदा ना की गई हो। बेशक। खा वो चरिंद है, परिंद है, पेड़ पौधे, नदियाँ, समुंदर, बर्फ़, ओले, कुछ भी है, यस। वो सब कुछ बामकसद है। आमीन। उसके पैदा करने का कोई मकसद है। एक आयत से मैं आज के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा कलाम के लिए। इमसाल उसका 19 बाब यस। और उसकी 21वीं आयत, बहुत ही पावरफुल बात उसमें लिखी है। खुदा के कलाम बयान करता है कि इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं। यस। इंसान के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा सिर्फ खुदा ही का कायम रहता है। इसका मतलब है कि इंसान होते हुए हमारी अपनी मकसद हो सकते हैं, हमारा अपना पर्पस और प्लान हो सकता है, लेकिन जो मकसद खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर रखता है, जब वो रिवील होता है, ज़ाहिर होता है, तो फिर वो फ़र्क अंदाज में हमें ज़ाहिर करता है। हम नुमाया होते हैं और खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर हम ज़बूर, आप मेरे साथ अगर ज़बूर देख सके, ज़बूर 57 उसकी 2री आयत, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब तुम फरियाद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। इसी तरह अगर हम ज़बूर 138 उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखें तो एक दफ़ा फिर खुदावंद यही बात करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। कौन? मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि उसका मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई
مقصد ہے. کیونکہ جب ہم اس مقصد کو جب تک ہم سمجھ نہیں سکتے تب تک ہم اس بات کو جو خدا ہمارے لیے رکھتا ہے ہم اس کو جان نہیں سکتے. اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح سے دینا چاہتا ہوں. لیٹ سپوز کوئی انجینئر ہے اور کچھ تعلیمی باتیں ہم دیکھیں گے اس میں سے. لیٹ سپوز ایک انجینئر ہے اور ایک جنگل کے اندر موجود ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگل کے اندر نہ رہے تاکہ بارش سے بھی بچا رہے, اور اس کے دل کے اندر یہ آتا ہے کہ کیا کرے, وہ ایک گھر بنائے. اب جو گھر بنانا ہے یہ اس کا مقصد ہے, لیکن اس مقصد کو جو اس نے ٹھانا ہے یا جو اس کے دل میں آیا ہے کہ یہ مقصد ہے, اس کو میں نے پورا کرنا ہے, اس کے لیے اس کو کام کرنا ہے. کام یعنی مشن. اب مشن کے ساتھ جو ہے وہ وی این جڑا ہوا ہے. اب وی این کیا ہے بیسیکلی؟ اب ظاہری سی بات, اگر کوئی گھر بنائے گا تو گھر بنانے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ نقشہ بناتا ہے پہلے. اب نقشہ کو جو ہے وہ آپ وی این کے طور پر سمجھیں. آپ جب نقشہ بنائیں گے تو جو کچھ آپ کے مائنڈ کے اندر ہے ایسا ہی ہے, وہ سب کچھ آپ ڈرا کرنا شروع کر دیں گے. میرا روم ایسا ہوگا, واش روم ایسا ہوگا, بیڈ یہاں پر یہ ہوگا, اس کے دروازے اتنے ہوں گے, اس کی کھڑکیاں ہوں گی. یہ وہ سب کچھ سکیچ آپ کے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے, جو آپ کے وی این, جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے اندر, جو آپ نے اپنے دل کے اندر ٹھہرا رکھا ہے. لیکن اس پر جو مشن ہے وہ تب پورا ہوگا جب آپ اس کو پورا بنا لیں گے. اور جب وہ بن جائے گا, جب وہ بن جائے گا, کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ کے وی این کے مطابق ہوگا, تو وہ جو مقصد آپ نے ٹھہرایا تھا وہ پورا ہو جائے گا. بیسیکلی وی این جو ہے وہ مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور مشن جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے, وہ پرپس کے ساتھ ہے. اسی طرح خدا نے انسان کو جب بنایا ہے تو کوئی مقصد ہے. اب خدا اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر اس مقصد کو پورا کرتا ہے. کس طرح سے؟ جیسے اگر اس نے آپ کو خدمت دے رکھی ہے کہ آپ بطور خادم جو ہے وہ خدمت کریں, تو اس خدمت کے اندر 5 ہمیں منسٹریز نظر آتی ہیں, 5 فولڈ منسٹری جسے ہم کہتے ہیں. لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے وہ آپ کو ایک رویا دے گا. اب جیسے مسیح کی رویا ہے, اس نے کہا میں اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم روا کے دروازے غالب نہ آئیں گے. لوگ شاید اس طرح سے یسوع مسیح کے وی این کو نہیں سمجھتے, لیکن بیسیکلی یسوع مسیح کا جو بائبل ہمیں سکھاتی ہے اور بتاتی ہے, یسوع مسیح کا وی این تھا. اس نے کہا میں اپنی کلیسیا کو بنائیں گا. اسی کلیسیا کو لینے وہ آ رہا ہے. جس وی این کو وہ رکھتا تھا اس نے پورا کیا. اب اس کے پرپس اور پلان, جو اس کا تھا پرپس اور پلان, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہا ہے, وہ پھر اپنی کلیسیا کو واپس لینے آ رہا ہے, تاکہ جو مقصد اس کا تھا کہ نسل انسانی جو گناہ میں گر گئی تھی اس کو بچا تو لیا ہے, لیکن چونکہ اب وہ اس کا بدن ہے, اب اس کا پلان اور پرپس یہ ہے کہ اب وہ آئے گا اور اس کو ساتھ لے جائے گا اور ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہ ایک با مقصد زندگی, پرپس اور پلان خدا کا, خدا کے بیٹے کا اور پھر انسان کا ہمیں نظر آتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے. لیکن میں آپ کو اس بات پر آپ کا غور لے کر جانا چاہوں گا کہ آج کے اگر نوجوان پر غور کریں یا نوجوان کو دیکھیں تو ان کی زندگی کے اندر آپ کو ایسے حالات اور واقعات نظر آئیں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ وہ کوئی بامقصد زندگی جی رہا ہے. گھروں کے اندر ہی دیکھ لیں. چلے ہم باہر کی بات نہیں بھی کرتے, ہم گھر کی پہلے بات کرتے ہیں. گھر کے اندر ہوتا کیا ہے کہ اگر تو کوئی بہن یا بھائی کامیاب ہو جائے تو جو کامیاب ہو جائے گا, ماں باپ جو ہے وہ اس بیٹے کو جو ابھی تک کامیاب نہیں ہے اس کو کہیں گے کہ یار تینوں کچھ سب تیرے کو پتہ ہی نہیں چلتا, تو کی کرنا زندگی چ, اٹھنا ہے پھر سو جاتا ہے, تو کھاتا ہے پیتا ہے, مفت سانت لیتا ہے, کہتے ہیں نا وہ تو کی مفت دی روٹیاں توڑتا رہنا ہے گھر بیٹھا ہے کہ نہیں ایسا. یعنی کہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے کہ با مقصد زندگی نہیں ہے اس کی, یعنی کہ وہ خود سے ہی اٹھتا ہے جیتا ہے. اسی طرح اس کی مثال میں آپ کو کچھ اس طرح سے دینا چاہتا ہوں کہ جب یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم نے خمیر نہیں کھانا,
تو ان کا دھیان جو ہے فقی فریسیوں سے منع کیا کہ تم نے فقی فریسیوں کا خمیر نہیں کھانا، تو ان کا دھیان کہاں پر گیا؟ لنچ کی طرف، کھانے کی طرف. یس. کئی دفعہ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جب وہ اپنی ڈیوٹیز پر جاتے ہیں نا تو ان کو خواب کے اندر نا سارا دن یہی چلتا رہتا ہے، کب ٹی بریک ہوگی، چائے پیوں گا، چائے پی لیتے ہیں. اس کے بعد ان کو مائنڈ میں آتا ہے کہ یار اب لنچ کب ہوگا، یس. کھانا کھا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار شام کی بریک کب ہوگی، پھر ان کو ہوتا ہے کہ چھٹی کب ہوگی. یس. یعنی کہ سارا دن بس ان کے مائنڈ کے اندر یہی کچھ چلتا رہتا ہے. لیکن جو شخص جس کی زندگی کے اندر کوئی مقصد ہوگا، یس. میں آپ کو ایک گارنٹی، ایک شورٹی دیتا ہوں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا. یس. ایسا شخص جس کے اندر ایک پیشن ہے، جو ویژن رکھتا ہے، جو بامقصد زندگی گزارتا ہے، اس کو کھانا تک بھول جاتا ہے. اس کو وقت کا معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب صبح ہوئی اور کب شام ہو گئی. یس. جاب کے اندر ڈیوٹی ہو سکتی ہے 9 گھنٹے 10 گھنٹے، لیکن جب ورک انسان کرتا ہے، کام، اب یہاں پر یہ میں بات تعلیمی بات کروں گا. جاب اور ورک کے اندر فرق ہے. یس. کیا میں نے کہا؟ جاب اور ورک کے اندر فرق ہے. جاب کے اندر آپ جو ہے وہ باؤنڈ ہوتے ہیں یس. کہ آپ محدود کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے 9 گھنٹے کام کرنا اور آپ نے کرنا ہے. یس. ورک کے اندر وہ ہے جس کے اندر خدا کا پرپس آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. کوئی رات کو 2 بجے بھی آپ کو کال کرے گا نا کہ بھائی میری یہ ضرورت ہے، آپ اسی وقت اٹھیں گے اور لپکیں گے یس. کہ میں اس کی ضرورت کو کسی طرح سے پورا کر دی، کیونکہ آپ کی زندگی کے اندر وہ مقصد ہے جو مقصد خدا نے آپ کو دیا ہے. ایسے شخص جو بامقصد زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ کھانا کھائے میں کتنی دیر ہوگی ہے، ہم پانی بھی پئیں گے یا نہیں پئیں گے یا کیا ہوگا. ایک پیشن کے ساتھ، ایک پوٹینشل کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے. لیکن جب آپ دنیا پر نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا سب کچھ نظر نہیں آتا. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. مزید ہم آگے بڑھیں گے. تو ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں آپ آج ہمارے گیسٹ سن رہے ہیں، با مقصد باتیں. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو لوگ بے قاعدہ چل رہے ہیں، بے مقصد زندگی بسر کر رہے ہیں، یقیناً آج اس خوبصورت شو کے ذریعے استفادہ کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرفضل باتیں. تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی بامقصد باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی تھی. میں ایمان رکھتا ہوں کہ اب پھر جب ہم بات چیت کریں گے، خدا کا خادم اور اچھی اچھی باتیں بامقصد آپ تک پہنچائیں گے. تو پادری صاحب، آپ بتا رہے تھے مقصد کے تعلق سے، اور جو لوگ اپنے مقصد یا اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کرتے یا اپنے کسی مقصد کے تحت ورک نہیں کرتے یا اپنی زندگی کو بسر نہیں کرتے، انہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اپنے مقصد کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں یا پتہ نہیں، وہ بے خبر ہیں. تو کتنا ضروری ہے کہ اپنے مقصد کے تحت ہمیں زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنے مقصد کے تحت کام کو سر انجام دینا چاہیے. آپ کیا کہیں گے ناظرین کو؟ پاس صاحب، اس کا جواب میں اس طرح سے دینا چاہوں گا، بائبل مقدس میں سے بھی، لیکن ان شارٹلی، جس طرح انسان جو ہے یس. وہ بغیر سانس کے زندہ نہیں رہ سکتا، یس. اسی طرح اگر کسی شخص کی زندگی کے اندر یس. مقصد نہیں ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اس کا جینا جو ہے وہ بے فائدہ ہے. یس. اگر آپ دنیا کے اندر اس بات پر غور کر لیں کہ اگر کوئی شخص 20 سال 40 سال 60 70 80 برس جیتا ہے اور جینے کے بعد اس کو آج تک یہی معلوم نہیں پڑا کہ میں نے اتنی زندگی گزاری ہے اور میں نے کس مقصد کے تحت گزار دی ہے، تو اس کا اتنے سال یہاں پر زندگی گزارنا بے فائدہ ہے. آج دنیا کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے مالدار جو ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس پر غور کرنا آپ نے، سب سے مالدار جو ہے یس. وہ جگہ جو ہے وہ قبرستان ہے. یو نو وائی؟ کیونکہ ایسے لوگ جنہوں نے کبھی ان گفٹس کو، اس ٹیلنٹس کو، اس بلیسنگز کو، جن خزانوں سے وہ لوڈڈ تھے،
کبھی جانا ہی نہیں کہ ان کی زندگی کے اندر خدا کا کیا مقصد تھا. وہ آئے, وقت گزارا, جیا اور چلے گئے. اور وہ جتنی کچھ بلیسنگ, برکتیں, ٹیلنٹ جو تھے وہ سب کے سب آج بھی ان قبرستانوں کے اندر دفن ہیں. کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے ایسے انجینئرز ہوتے, ڈاکٹرز ہوتے, شاعر ہوتے, رائٹر ہوتے, خدا کے عظیم سورما ہوتے, خادم ہوتے, لیکن ایسے لوگ جو بامقصد جیتے نہیں ہیں, نشہ ان کو لے کے ڈوب گیا. ایسے لوگ جن کو پتہ نہیں ہے کہ غیر اقوام کے اندر بیٹیوں کو شادی کرنا جو ہے وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے. وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں گے, لیکن ہوتا کیا ہے اس کا اینڈ جو ہے بڑا خطرناک, کیونکہ مقصد معلوم ہی نہیں زندگی میں نہیں. تو پادری صاحب یہ بہت خوبصورت آپ نے ایک ایگزامپل دی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو یہیں آپ ڈیفائن کر دیں, روشنی ڈالیں کہ زمین پر بیسیکلی انسان کو بھیجنے کا خدا کا کیا مقصد ہے, کہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جانا تو ہر ایک نے قبر کے اندر ہے. تو اچھا ہے کہ اپنے مقصد کو جان کر اس مقصد, اس ٹارگٹ کو بندہ اچیو کرے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو, تو یہ زیادہ بیسٹ ہیں. تو آپ کیا کہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ پاس صاحب, اس کے لیے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر پہلی بات جھکنے کی ضرورت ہے. آمین. کیونکہ بائبل مقدس ہر ایک چیز بڑے واضح طور پر ہمیں بتاتی ہے. یس. اور خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے تمام چیزوں پر اختیار دیا ہے یس. کہ ڈومینیٹ کر اس زمین پر. یس. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں ہر روز فیل ہوتے ہیں, لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے کسی کو بھی یس. فیل ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا. یس. سکسیس از پریڈکٹیبل. آمین. کامیابی جو ہے وہ متوقع ہے, کیونکہ خدا نے آپ کو کامیاب ہونے کے لیے پیدا کیا ہے. میں آج تک اس زمین پر رہتے ہوئے کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو یہ کہتا ہو کہ میں پیدا ہوا ہی اس لیے ہوں, یا میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں فیل ہوں. یس. بلکہ ہر ایک شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہوں اور خوب کامیاب ہوں. میں آپ کو مقصد کے تعلق سے 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. جی جی. پہلی مثال پطرس کے تعلق سے. جب پطرس یسوع مسیح پر ایمان لایا تو وہ اس مقصد کو جان گیا. حالانکہ پہلے بھی وہ بزنس مین تھا, یس. مچھلیوں کا کاروبار کرتا تھا وہ, یس. لیکن اپنے مقصد سے ناواقف تھا جو خدا اس کے لیے رکھتا تھا. جب خدا نے اس کو چن لیا, اس نے سب کچھ چھوڑ دیا, یس. اور پہلے سے زیادہ خدا نے اس کو کامیاب کیا کہ آج بھی اس کا نام جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر موجود ہے. اس نے بہت ساری ایسی باتیں لکھی ہیں جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. یہ وہی پطرس تھا جس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم نہیں تھا, اس نے انکار بھی کیا, لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد اس کے مقصد, جب اس کی زندگی کے اندر پرپس, پلان, منصوبہ آ گیا, تو یہ وہ پطرس تھا جو پھر ڈرتا نہیں تھا. یس. جب سینٹ ہینڈرین جو صدر عدالت تھی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تو پریچ کرنا بند کر دے, یس. تو اس نے یہ فیصلہ کر دیا چاہے تم میری گردن قلم کر دو, لیکن میں کیا کروں گا, پریچ کرتا رہوں گا. وہ قید میں بھی رہتا تھا تو پریچ کرتا تھا, باہر ٹاؤنز میں جہاں کہیں بھی جاتا وہ منادی کرتا تھا. یہ وہی پطرس تھا جس نے 3 دفعہ یسوع کا انکار بھی کیا, لیکن جب اس کو اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہو گیا تو پھر اس کے اندر ایک پیشن آ گیا. یس. اور اسی پیشن کی آج ہمیں بھی ضرورت ہے. دوسری مثال میں پولوس کے تعلق سے آپ کو دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پولوس ایک دن رات کو پوری رات منادی کرتا رہا, اور ایک شخص کھڑکی پر بیٹھا ہے, اور کھڑکی پر بیٹھے ہوئے وہ گر گیا, اور گرنے پر وہ مر گیا. اور کیا ہوا, اس نے پرپڑ چھوڑ کر گیا, اس کو شفا دی, وہ شخص دوبارہ کھڑکی پر بیٹھ گیا, اور پولوس نے دوبارہ جا کر پھر سے منادی کرنا شروع کر دی. دس از وی کال پیشن. جب آپ کی زندگی با مقصد ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے آپ کا گول کیا ہے. آپ کا, وہ کہتے ہیں میں نشان کی طرف دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. تو پادری صاحب یہاں پر میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ پطرس کی آپ نے مثال دی کہ اسے اپنے مقصد کا نہیں پتا, تو پھر جب مقصد اس پر ظاہر ہوا کہ مجھے کیوں مسیح نے چنا ہے, پھر وہ اپنے مقصد کو پورا کرتا رہا ہے, اور پولوس بھی اپنے ٹارگٹ اور اپنے مقصد میں کامیاب رہا. تو آج کا ایماندار بھی سم ٹائم جب مشکلات کے تھپیڑے پڑتے ہیں,
کوئی ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو ایماندار بھی اپنے مقصد سے منحرف ہو جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو ان کی انکرجمنٹ کے لیے آپ ان کو کیا میسیج دیں گے کہ اپنے مقصد میں کس طرح وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پاس صاحب، مقصد کے لیے چونکہ لوگ، پہلی بات تو لوگوں کو اس طرح سے معلوم ہوتا نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے. یس. بہت سارے لوگ، آپ کو ہسٹری کے اندر ایسی مثالیں ملیں گی، ہسٹری کے اندر آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جنہوں نے 20 یا 40 سال خدمت کرنے کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ یہ تو خدا کی میری زندگی کے اندر مقصد ہی نہیں تھا، میں نے تو اتنا وقت ضائع کر دیا. یس. اور پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے تو خدا پہلے سے بھی بہتر طور پر ان کو لائق طور پر استعمال کرتا ہے. پرابلم کہاں پر آ رہی ہے؟ پرابلم آ رہی ہے شارٹ کٹس میں. لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے مقصد کی طرف غور نہیں کر رہے ہیں. لیکن چند میں آپ کو تعلیمی باتیں بتانا چاہوں گا، اس میں سے کچھ میں نے لکھا ہے اس کے تعلق سے، اگر اس کو ہم اس طرح سے دیکھ سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو اس طرح سے دیکھتے نہیں ہیں. پہلی بات میں جو آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا وہ ہے who am I؟ میں کون ہوں؟ میری آئیڈینٹی کیا ہے؟ میری شناخت کیا ہے؟ اگر مجھے یہی معلوم نہیں کہ میں کون ہوں تو ایسا شخص اپنے مقصد کو کیسے تلاش کرے گا؟ اور اگر ایسا شخص جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ میں مسیح میں کون ہوں، اپنے آپ میں تو وہ شاید اس طرح سے نہیں جانتا. اور ایسے شخص، ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جن کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جو بات آپ نے کی ہے، جب وہ اپنی جو ٹیمپریری پرابلمز ہیں، ٹیمپریری پرابلمز کا پرماننٹ سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں، ٹیمپریری پرابلم کا پرماننٹ سولوشن ڈھونڈ لیتے ہیں، تو پھر وہ ڈیسیژن لیتے ہیں، وہ اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ہے جب آپ ٹیمپریری، ایوری تھنگ از سیزن. آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ سردی آنے والی ہے، موسم بہار ہے، لوگ جو ہیں وہ سردی کے کپڑوں کو پھینکتے نہیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کر اسٹور کر لیتے ہیں. کیوں؟ ان کو امید ہوتی ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایک امید کے ساتھ آئے گا، جس سیزن سے ہم گزر چکے ہیں ایسا ایک سیزن پھر سے آئے گا. ایوری تھنگ از سیزن. سو مشکلات بھی کچھ اس طرح سے ہی ہیں. اگر وہ آپ کی زندگی کے اندر آتی ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت ساری ایسی نئی چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. کرائسس بریک ٹریڈیشنز. جب کوئی ایسی پرابلم، ایشو آپ کی زندگی کے اندر آتے ہیں تو وہ بہت ساری ایسی چیزوں کے اندر آپ کو کریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک کرتی ہیں. آپ غور کرنا شروع کر دیتے اپنی زندگی پر کہ میری زندگی میں کیوں یہ پرابلمز آئیں؟ آیا کیا ایسی وجہ تھی کہ میری زندگی کے اندر مجھے یہ پرابلمز میں چلا گیا؟ کیا میں کہیں خدا کا نافرمان ہو گیا، یا کہیں میں نے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کی، یا میں نے کچھ ایسی ڈیسیژنز لے لی، یا میں قرضے میں ڈوب گیا؟ کیوں ایسا ہو گیا؟ جب کئی دفعہ ہم نافرمانی بھی کرتے ہیں، بڑے بھائی ہوتے ہوئے، آپ بھی بڑے بھائی ہوں گے کسی کے، آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو ٹیچ بھی کرتے ہوں گے، سمجھاتے بھی ہوں گے کہ بیٹا یہ کام نہ کر، یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جب وہ نہیں سنتے تو پھر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے ہم مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرائسس بریک ٹریڈیشنز، بہت ساری ایسی جو ہماری چیزیں ہوتی ہیں، جب کرائسس آتی تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو وہ دعا روزے میں جھک جاتے ہیں. اور جب کرائسس آتے ہیں لوگ بہت ساری دعائیں بھی کرتے ہیں، خادمین کی طرف راغب بھی ہو جاتے ہیں. اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے کہ بھی کیوں ایسا میرے ساتھ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ وہ کون ہے. ایک اور دوسری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 5 ٹوٹل باتیں ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ایک دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو جاننا نہایت ضروری ہے. پہلی، who am I؟ میری آئیڈینٹی کیا ہے. سیکنڈلی، where are from؟ میں کہاں سے آیا ہوں، میرا سورس کیا ہے. تیسری بات جو ہے، اور میرا یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے جس پر میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں. چوتھی بات، what can I do؟ یعنی کہ اس زمین پر رہتے ہوئے خدا نے کیا کچھ میری زندگی کے اندر ابیلٹیز رکھی ہیں.
اور کیا کچھ میرے اندر امپارٹ کیا گیا ہے. کیونکہ اگر کوئی مقصد ہے تو اس کے آپ کو خدا نے کوئی فضل اور گریس بھی دے رکھی ہے جس سے آپ کچھ کر سکتے ہیں. یس آخری بات کروں گا, ویئر آئی ایم گوئنگ, یس میری ڈیسٹینیشن کیا ہے. جب آپ کو آپ کے مقصد کا نہیں پتا تو آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن کا کیسے معلوم ہو سکتا ہے. اگر کوئی ایماندار ہے تو اس کو یہ پتا ہے کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے. ہماری ڈیسٹینیشن جو ہے وہ آسمان کی بات صحیح, بالکل ہم نے اس طرف کو رخ کرنا ہے, ہم نے اس طرف جانا ہے. لیکن ایک شخص کو ابھی اپنا ہی معلوم نہیں, اپنے سورس کا معلوم نہیں ہے, یس وہ کس لیے بھیجا گیا ہے, اس کا پرپس کیا ہے, اس کی ایبلٹیز کیا ہے, تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن کا تعین کیسے کر سکتا ہے. تو پاس اب اس مقصد کے لیے ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اور آج کا نوجوان اسی لیے بھٹکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتے ہیں. اگر وہ جاننا چاہتے ہیں تو پھر صرف ایک لفظ میں اس کا بیان کرنا چاہوں گا, یسوع مسیح کو جان لے, ان کو اپنی زندگی کا مقصد مل جائے گا. آمین. گاڈ بلیس یو پادری صاحب. تو ناظرین, بڑی خوبصورت باتیں آج مقصد کے تعلق سے آپ نے سنی ہیں, سیکھی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. تو خدا نے اس دنیا میں انسان کو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اس کی حمد کریں, اس کی عبادت کریں, اس کی پرستش کریں. اور آخری بات جو خدا کے خادم نے کہا ہے کہ جو اپنے مقصد کو جاننا چاہتا ہے وہ یسوع مسیح خداوند کو جان لے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا, خدا کا کلمہ, خدا کا قدوس. جو کوئی اس کو جان لیتا ہے حقیقت میں اس کا مقصد اس کے سامنے واضح نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ اپنے مقصد میں یہ فیل کر رہے ہیں کہ میں کوسوں دور ہوں, لیکن یسوع مسیح کو آپ جان لیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ میں نے اس دنیا میں کس طرح جینا ہے. تو میری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ آپ کو برکت بخشے, آپ اپنے مقاصد میں بڑھتے چلے جائیں اور اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرتے رہیں اور یسوع کو عزت اور جلال دیتے رہیں. تو میں آخر میں پادری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. آج خوبصورت باتیں با مقصد پرفضل آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. تو میری دعا ہے کہ خدا آپ کو, آپ کی فیملی کو, آپ کی خدمت کو اور زیادہ وسعت بخشے اور اپنے جلال کے لیے خداوند استعمال کرتا رہے. تو ناظرین, یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لیں گے آپ سے اجازت, پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ, نئے پروگرام کے ساتھ, کلام کی عظیم پرفضل باتوں کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.